मेरी शादी जब इशफाक से हुई तो हम दोनों ही बहुत खुश थे। मैं इशफाक की पहली मोहब्बत थी और इनकी दुआओं की बदौलत इनकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। लेकिन किस्मत की सुतम ज़रीफ़ी ये थी कि हम दोनों माँ बाप बनने से महरूम रह गए। बहुत इलाज करवाने के बाद डॉक्टरों ने यही जवाब दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती। इशफाक ने हर दम मेरी हौसला अफजाई की और कभी मेरी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। ऐसी कौन सी दरगाह मज़ार था जहाँ मैं नहीं गई हूँ। मैंने हर जगह जाकर मन्नत मांगी। हम दोनों एक छोटे से इलाके में रहा करते थे, लेकिन इशफाक ने मुझे हर तरह की सहूलियात मुहैया कर रखी थी। मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय औलाद के, और वही मेरी जिंदगी का रूप बन चुका था। मैं सारी रात करवटें बदलती रहती, कभी रोने लगती तो कभी उठकर बैठ जाती। इशफाक मेरी हालत देखकर परेशान होते और मुझे ये तसल्ली देते थे कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। जब हमारे नसीब में औलाद लिखी होगी तो हमें औलाद मिल जाएगी। तुम इस तरह खुदा की दी हुई नेमतों की नाशुक्री ना किया करो। इशफाक की दी हुई हिम्मत दिल में भरकर फिर अगले दिन खड़ी हो जाती और 2-4 दिन गुजारने के बाद फिर मेरी वही हालत होती। अब तो मुझे ज़हनी अजियत के बाइस दौरे भी पड़ने लगे थे। मैं अक्सर ही बैठे बैठे रोने लगती। सब लोग मेरी हालत की वजह से बहुत परेशान हो चुके थे। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इशफाक के दफ्तर में उम्रे के लिए कुरअंदाजी हुई, जिसमें इशफाक का नाम निकल आया और कंपनी वालों ने मुझे और इशफाक को उम्रे के लिए सऊदी अरब भेज दिया। अल्लाह के घर जाकर मैंने रो रो कर गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगी और अल्लाह ने मेरी सुन ली। और वापस आने के 2 ही महीने बाद मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी देखने के लायक थी। मैंने और इशफाक ने औलाद के हसूल के लिए जितनी मन्नतें मांगी थीं, हमने एक एक करके सारी मन्नतें पूरी करना शुरू कर दी। हर कोई मेरी खुशी देखकर बहुत खुश था। हमारी शादी के 10 साल बाद मैं औलाद की नेमत हासिल कर रही थी। ये 9 महीने मैंने फूंक फूंक कर कदम रखा था। इशफाक हर वक्त मुझे बिस्तर की जीनत बनाए रखते थे और सारे घर के काम काज तक खुद कर लिया करते। मुझे बैठी जगह पानी तक मिल जाया करता था। मैं इस कदर नाज नखरे उठाकर तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी और इशफाक मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर रहे थे। हमारी आने वाली औलाद के लिए भी इशफाक खुद ही जाकर बहुत सारी खरीदारी कर लाए थे। इन 9 महीनों में गैर जरूरी घर से बाहर कदम भी ना निकाला था। मैं सिर्फ इशफाक के साथ डॉक्टरों को चेकअप करवाने जाती और सीधे घर वापस आ जाती। इसके अलावा मैंने इन 9 महीनों में बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। हम दोनों मियाँ बीवी हद से ज़्यादा एहतियात बरत रहे थे, क्योंकि 10 साल हमने इस खुशी के लिए तरस कर गुजारे थे। और फिर वो दिन आ गया जब अल्लाह ने हमारी झोली में एक हसीन सी गुड़िया डाल दी और इशफाक ने इसे देखते ही इसका नाम मरियम रख दिया। मरियम हमारी ज़िंदगी में क्या आई, हम दोनों की तो ज़िंदगी ही बदल गई। हमारे दिन रात सुबह शाम सब हमारी बेटी के नाम हो गए। इस नन्ही सी गुड़िया के लिए हम दोनों खुद ही बच्चे बन गए और हमारा घर इसकी हंसी से गूंजने लगा। मरियम तो वाकई हुस्न की मूरत थी, गोरी चिट्टी गोल मटोल, और न जाने इसकी नीली आंखें किस पर गई थीं। हम दोनों मियाँ बीवी भी इसे देखते तो हैरान रह जाते। हम दोनों की खूब तवज्जो पाने के बाद तो वो दिन ब दिन और निखरती जा रही थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे और महीने सालों में तब्दील होने लगे थे। मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इसका हुस्न सबकी आंखों को सैराब करने लगा। वो सिर्फ 13 साल की थी कि जब ही से इसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। इसका कद काट बहुत अच्छा था और इसकी खूबसूरती के चर्चे तो 400 होने लगे थे। मैं खुद अक्सर इसका हुस्न देखकर खौफ में मुब्तला हो जाती, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब हो चुका था और मुझे अपनी इकलौती बेटी की फिक्र सताने लगी थी। आजकल टीवी पर ऐसी ऐसी खबरें देखने को मिलती थीं कि मैं दम खुद रह जाती। आजकल तो छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी दरिंदों से महफूज नहीं थीं। फिर मेरी मरियम तो 13 साल की हो चुकी थी और वो 13 साल की उम्र में कोई 16-17 साल की लड़की मालूम होती थी। एक दिन मरियम स्कूल से वापस आई तो बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे बहुत पूछने पर भी इसने मुझसे कुछ नहीं बताया, लेकिन शाम को जब इशफाक घर आए तो इनके गले लगकर रोने लगी। इसने इशफाक को बताया कि रास्ते में कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे। इसे देखकर बेहुदा फिक्रे कसते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। मरियम एक 13 साल की बच्ची थी
اور ان سب باتوں کی وجہ سے اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اشفاق نے پہلے تو اسے تسلی دی اور پھر پیار محبت سے کھانا کھلا کر سلا دیا، لیکن خود وہ ساری رات جاگتے رہے۔ اگلے دن وہ مریم کو اسکول سے واپسی لینے کے لیے بھی خود گئے، اور جب مریم نے کچھ لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی وہ لڑکے تھے، تو اشفاق نے اچانک ہی ان پر حملہ کر دیا اور اس قدر تشدد کیا کہ وہ لڑکے مرنے کی حالت کے قریب پہنچ گئے۔ اور جب یہ بات پولیس میں پہنچی تو پولیس اشفاق کو اٹھا کر لے گئی۔ میں اشفاق کی اس حرکت سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے ہم نے ان کی ضمانت کروائی تھی اور معاملے کو ختم کروایا تھا، لیکن مریم کو لے کر ان کا رویہ بہت غیر معمولی ہو گیا تھا۔ معمولی باتوں پر وہ مارنے پیٹنے لگ جاتے۔ کوئی مریم کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا تو ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس کو آگ لگا دے۔ مریم کا تو اسکول آنا جانا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اشفاق اسے لینے کے لیے بھی خود جاتے اور چھوڑنے کے لیے بھی۔ انہوں نے دفتر سے نہ جانے کس طرح وقت نکال لیا تھا، جو دوپہر کے وقت بھی دفتر سے نکل آتے تھے۔ اب تو مریم بھی اس پہرے دار سے پریشان ہونے لگی تھی۔ اکثر وہ مجھے کہتی کہ امی، میری دوستیں میرا مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو اور تمہارا گھر بھی اسکول کے اتنے نزدیک ہے، پھر بھی تمہارے ابو تمہیں لینے اور چھوڑنے آتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ اشفاق کو سمجھایا کہ آپ اتنی فکر نہ کیا کریں، مریم کو لانے لے جانے کی ذمہ داری میں اٹھا لوں گی، لیکن اشفاق کو تو مریم کے معاملے پر جیسے مجھ پر بھی کوئی بھروسہ نہ تھا۔ ایک دن جب اشفاق دفتر سے گھر آئے تو مریم میری بہن کے بیٹے اسد کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اچانک ہی اشفاق غصے میں آ گئے اور میرے بھانجے اسد سے کہنے لگے کہ ابھی اور اسی وقت اپنے گھر چلے جاؤ۔ وہ بیچارہ شرمندگی سے اٹھا اپنے گھر چلا گیا اور میں پریشان نظروں سے اشفاق کو دیکھنے لگی۔ مریم بھی اپنے باپ کے رویے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اشفاق مجھ پر چیخنے لگے کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے اور تم گھر میں اپنے بھانجوں کو بلا لیتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں حیران تھی کہ اشفاق کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ اسد کوئی غیر تو نہیں تھا اور وہ مریم کے ساتھ میرے سامنے ہی بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی جماعت کے طالب علم تھے اور آنے والے امتحانوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، لیکن رات گئے تک اشفاق نے سارا گھر سر پر اٹھائے رکھا۔ آخرکار میں نے اشفاق کو یقین دلایا کہ اب میں گھر میں کسی کو نہیں بلاؤں گی۔ یہ سن کر وہ کچھ مطمئن سے ہو گئے۔ مریم تو ان کے رویے سے بہت خائف ہو گئی تھی۔ وہ اب 15 سال کی ہو رہی تھی اور اسے اچھے برے کی سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ اپنے باپ کے رویے سے چڑھنے لگی تھی۔ وہ جوانی کے اس دور میں تھی جب لڑکیاں شوخ اور چنچل ہوا کرتی ہیں، لیکن اشفاق نے اس پر اس قدر بے جا پابندیاں عائد کر دی تھیں کہ ہم دونوں کی موجودگی میں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ خود کو قید محسوس کرتی تھی اور اب وہ اس قید سے آزادی چاہتی تھی۔ سردیوں کی دوپہر تھی۔ مریم نہا کر نکلی تو اس کے لمبے لمبے بال گیلے ہو رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ امی، میں چھت پر جا کر اپنے بال سکھا لوں اور تھوڑی سی دھوپ بھی سیکھ لوں؟ تو میں نے اسے فوراً ہی اجازت دے دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری اس اجازت کی وجہ سے میرے گھر میں طوفان آ جائے گا۔ مریم چھت پر جا کر کھڑی ہوئی تو وہاں سے گلی کا نکڑ نظر آیا کرتا تھا جہاں کچھ اباش لڑکے کھڑے ہوتے تھے، لیکن مریم نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں اشفاق کسی کام سے اچانک دفتر سے واپس آ گئے تو انہوں نے یہ سارا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ نہایت غصے میں گھر میں داخل ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ مریم کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ چھت پر دھوپ سیکنے گئی ہے تو اشفاق نے میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا اور کہنے لگے کہ تم اس قدر بے خبری عورت ہو کہ تمہیں یہی نہیں معلوم کہ جوان بیٹی چھت پر کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ اشفاق کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر مریم بھی نیچے چلی آئی تو انہوں نے مریم کے چہرے پر بھی ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بیٹی جو آج تک ان سے نخرے اٹھوایا کرتی تھی، جس سے وہ بہت محبت سے پیش آتے تھے، جب انہوں نے اسی بیٹی کے اس چہرے پر تھپڑ مارا تو وہ بری طرح سے بلک اٹھی اور اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں نے اشفاق کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ تو کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ دن بہت سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ گھر کا ماحول بہت خراب ہو چکا تھا۔ اشفاق ہر وقت کھوئی کھوئی سی فکر میں ڈوبے رہتے، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ جس اولاد کو پانے کے لیے
ہم دونوں میاں بیوی نے ڈھیروں منت مانگی تھی۔ آج جب وہ ہمارے آنگن کی رونق بنی ہوئی تھی تو ہم نے اس سے زندگی کے سارے رنگ چھین لیے تھے۔ اشفاق نے اس کا اسکول آنا جانا بھی بند کروا دیا تھا۔ نہ جانے وہ کب تیش میں آ کر کس کو قتل کر ڈالتے۔ مجھے تو اب ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ جتنا وقت وہ گھر پر ہوتے تو کبھی موبائل پر خبریں سنتے تو کبھی ٹی وی پر خبر چلا لیتے۔ ہر خبر نامے میں ایک دل دہلا دینے والی خبر ہوتی اور اس کے بعد ان کا رویہ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا۔ مریم گھر میں رہ کر مزید گلابی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا حسن نکھرتا جا رہا تھا۔ مریم گلاب کی کلی کی مانند ہو رہی تھی۔ اس کی معصوم سی آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھیں۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے اور ہمیں مریم کے لیے عید کے کپڑے خریدنے تھے۔ اشفاق نے مجھے کہا، بازار چلو، مریم کے لیے کپڑے لے آئیں۔ میں نے فوراً ہی مریم کو آواز دے کر کہا کہ بیٹی تیار ہو جاؤ، ابو عید کی خریداری کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر مریم کی خوشی دیکھنے کے لائق ہو گئی۔ وہ دوڑی دوڑی چلی آئی، لیکن اشفاق نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ اس کو بازار لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اسی لیے ہم خود ہی مریم کے کپڑے خرید کر لے آئیں گے۔ یہ سن کر مریم کا چہرہ اتر گیا اور وہ بنا کچھ کہے ہی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، لیکن اس وقت میں کچھ بھی کہہ کر گھر کا ماحول مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی گھر سے باہر تالا ڈال کر خریداری کے لیے چلے گئے اور مریم گھر میں اکیلی تھی، اور بار بار یہی خیال آتا رہا اور اشفاق بھی یہی کہتے رہے کہ جلدی جلدی سب خرید لو، مریم گھر پر اکیلی ہے۔ جب ہم دونوں میاں بیوی واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ مریم اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی کسی لڑکے سے باتوں میں مصروف تھی۔ کمرے کی چٹکی گلی میں کھلتی تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ لڑکا ایسا فرار ہوا کہ اشفاق اسے آوازیں دیتے ہی رہ گئے، لیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔ ہم دونوں میاں بیوی تالا کھول کر اندر آئے تو اشفاق کا غصہ ایک دفعہ پھر 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ میری تو اپنی جان نکل رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب اشفاق مریم کو اتنی آسانی سے نہیں بخشیں گے۔ انہوں نے اندر جاتے ہی مریم کو بالوں سے پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ یہ کون تھا جس سے تم باتیں کر رہی تھی۔ مریم اپنے باپ کی سختی سے اس قدر باقی ہو چکی تھی کہ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ وہ لڑکا کامران تھا جو پچھلی گلی میں رہتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے تو مجھے پیدا کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں اب اس قید خانے میں اور نہیں رہ سکتی۔ کامران جلد ہی مجھ سے شادی کر لے گا اور مجھے یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ اشفاق کہنے لگے، جو لڑکا تمہارے باپ کو دیکھ کر ایسا دوڑا کہ پھر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ بھلا تمہارا رشتہ کیوں لے کر آئے گا؟ آج کل ہر کوئی صرف دل لگی کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر مریم کہنے لگی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں گھٹ گھٹ کر انہی دیواروں میں دم توڑ دوں؟ آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ مریم کے منہ سے نکلے الفاظوں نے اشفاق کے چہرے کے رنگ بدل دیے تھے۔ وہ فوراً گھر سے باہر نکلے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ نہ جانے اب وہ کہاں جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پچھلی گلی میں پہنچ کر اس لڑکے کے گھر کو ڈھونڈنے لگے اور کچھ لوگوں سے پتہ کرنے پر کامران کا گھر مل گیا۔ وہاں جا کر انہوں نے خوب ہنگامہ ڈالا اور کہا کہ اگر کامران مریم سے محبت کرتا ہے تو رشتہ لے کر آئے۔ یہ سن کر کامران کے گھر والوں نے ہمیں ہی برا بھلا کہا اور مریم کے کردار کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مریم پر طرح طرح کے الزامات لگائے کہ وہ سارا دن کھڑکی میں کھڑی رہ کر گمراہ کرتی ہے اور اب جب کوئی اس کے قابو میں نہیں آیا تو وہ کامران کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی اشفاق پھر مار پیٹ پر اتر آئے اور ایک دفعہ پھر کامران کے گھر والوں نے ہمیں دھکے دے کر اور برا بھلا کہہ کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں نے بہت مشکل سے اشفاق کو سمجھایا کہ خاموشی سے واپس گھر چلیں، کیونکہ اس طرح تو بدنامی ہماری ہی ہوگی، اور اشفاق بوجھل قدموں سے میرے سہارے گھر واپس آ گئے۔ کمرے میں بیٹھ کر کافی دیر تک وہ بے آواز روتے رہے۔ وہ دن ہمارے گھر کے در و دیوار پر بہت بھاری تھا۔ مریم کے رویے نے اشفاق کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور اشفاق کے رویے نے مریم کو باغی بنا دیا تھا۔ شام ڈھلے اشفاق خوشی سے گھر سے نکل گئے تھے۔ مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ وہ کب گئے تھے۔ میں مریم کو کھانا کھلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن مریم بھی ضد پکڑ کے بیٹھی تھی کہ اب اسے کچھ نہیں کھانا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ اشفاق اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مریم کو تو جیسے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ اشفاق دیر رات گئے گھر واپس آئے۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں بھی دن بھر کی تھکی ہوئی
اشفاق کے ساتھ بازار میں بھی کافی وقت لگ گیا تھا، اسی لیے بستر پر لیٹ کر کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں ویسے بھی بلڈ پریشر کی دوا استعمال کرتی تھی، اس لیے بھی مجھے جلدی نیند آ جاتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رات ہمارے گھر پر کسی قیامت سے کم نہ ہوگی۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب میری آنکھ درد بھری چیخوں پر کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے فوراً ہی اشفاق کو جگانے کے لیے ان کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں بھاگتی ہوئی مریم کے کمرے میں پہنچی تو اشفاق اس کے بستر کے پاس ہی کھڑے تھے اور مریم چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا کیونکہ میں کافی گہری نیند سے جاگی تھی۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو میری روح کانپ اٹھی۔ مریم کا پورا چہرہ جھلس چکا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی باہر کی طرف نکل آئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے پلٹ کر اشفاق کی طرف دیکھا جو پرسکون چہرہ لیے کھڑے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مریم کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اشفاق کو گریبان سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ نے ہماری اکلوتی بیٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ آپ نے تو اس کا سارا چہرہ ہی مسخ کر دیا ہے۔ اشفاق خاموش رہے۔ میں نے فوراً ہی ایمبولینس کو کال کی۔ مریم کی چیخوں کی آواز پر پڑوسی بھی چلے آئے تھے۔ میں مریم کو لے کر ہسپتال دوڑی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا چہرہ بری طرح سے جھلس چکا ہے اور اب یہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا، لیکن بہت محنت اور کوشش کے بعد کچھ بہتر ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میری وہ بیٹی جو ابھی صرف 16 سال کی ہوئی تھی اور جس کا حسن سارے زمانے میں مشہور تھا، وہ اب دیکھنے کے لائق بھی نہ رہی تھی۔ اشفاق نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے حسن کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور اس کی آنے والی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا تھا۔ پولیس والوں تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی اور پولیس نے اشفاق کو تیزاب پھینکنے کے جرم میں جیل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بھی اشفاق کو جیل جانے سے نہیں بچایا تھا۔ پڑوسیوں نے بھی اس کے خلاف گواہی دی تھی۔ جیل جانے سے پہلے اشفاق نے بس مجھ سے اتنا کہا تھا کہ اب ہماری بیٹی کی طرف کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اب مجھے تخت پر جاتے ہوئے یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی درندہ مریم کے ساتھ درندگی نہ کر بیٹھے۔ اب رات کو سوتے وقت مجھے خوف بھی نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی آوارہ لڑکا میری بیٹی سے ملاقات کر کے تو نہیں چلا گیا۔ مریم اب محفوظ ہو چکی ہے۔ اشفاق کی باتیں سن کر مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اشفاق کہنے لگے کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اسی طرح کی خبریں سنتا آ رہا تھا کہ جوان لڑکیاں ماں باپ کو بدنام کر کے اور سرے عام رسوا کر کے غیر لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کسی نے نیٹ پر چکر چلایا تو کسی نے چھت پر جا کر۔ میں ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیٹی کسی ایسے لڑکے کے جھانسے میں آ کر ہمیں چھوڑ کر چلی جائے جو اسے کچھ وقت استعمال کرنے کے بعد کسی کوڑے کی طرح پھینک دے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا پر چلنے والا ایک واقعہ میرے ذہن پر اس طرح نقش کر گیا تھا کہ مجھے اٹھتے بیٹھتے میں اسی لڑکی کا چہرہ نظر آنے لگا تھا، لیکن اب میں یہ سوچ کر مطمئن ہوں کہ کوئی بھی آوارہ لڑکا مریم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پولیس والے اشفاق کو لے کر جا چکے تھے اور میں اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہ گئی۔ جس اولاد کو پانے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی نے ایک ساتھ ہزاروں دفعہ دعائیں مانگی تھیں، آج اسی اولاد کی وجہ سے ہم دونوں میں جدائی آ گئی تھی۔ پورے 2 مہینے بعد مریم کو ہسپتال سے چھٹی ملی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ بہتر ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہوا تھا۔ مریم نے جب مجھ سے اشفاق کے بارے میں پوچھا تو میں نے اشفاق کی کہی ہوئی ہر بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کافی دن تو خاموش رہی، پھر ایک دن اچانک ہی کہنے لگی کہ وہ بابا کو واپس گھر لانا چاہتی ہے۔ اسے اب بابا سے کوئی گلہ نہیں کیونکہ اب اس کی زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں۔ اس نے خود پولیس اسٹیشن جا کر اشفاق کی رہائی کے لیے بیان دے دیا تھا اور وہ اشفاق کا ہاتھ تھامے گھر واپس آ گئی تھی۔ آج کل کے دور میں میڈیا پر اس طرح کی خبریں روزمرہ کا معمول بن چکی ہیں، جہاں جوان لڑکیاں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر انہیں بدنام کر کے کسی بھی غیر لڑکے کے ساتھ دوسرے شہر فرار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ ماں باپ جو اپنی اولاد سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ باپ اشفاق جیسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر صحیح اور غلط کے فرق کو بھول کر خود ہی اپنی اولاد کی زندگی کو اذیت ناک سزا دیتے ہیں۔ اس سب کا قصوروار کون ہے؟ میڈیا یا پھر وہ والدین جو اولاد کی تربیت اچھے سے نہیں کر پائے، یا پھر موبائل فونز جو ہماری اولادوں کے ہاتھ میں ہیں اور جس سے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ساری دنیا کو بآسانی دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں اپنی اولادوں کا پہلے سے زیادہ خیال رکھیے
تاکہ پھر کسی اشفاق کو کسی مریم کا چہرہ برباد نہ کرنا پڑے۔ اس سارے واقعے کے بارے میں آپ سب کی رائے کیا ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔